औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 3 के हमने दो पार्ट देख लिए थे। तो आज उसी आयत का हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशन। फ़इन और अगर खिफ तुम्हें अंदेशा हो अल्लाह के ना तादिलू तुम अदल कर सकोगे फवाहिदतन तो फिर एक ही आओ माँ या जिनके मलकत मालिक हूँ ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। और अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तुम उनमें अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही से निकाह करो या लोनियां जिनके तुम मालिक हो। ये बात हमें समझाई जा रही है कि एक से ज्यादा शादियों की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन तब जब सबके साथ आप इंसाफ कर सकें, मतलब सबको इक्वल टाइम दे सकें, सबको इक्वल सहूलियात दे सकें। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कहा गया है कि फिर एक ही बीवी पर इक्तफा करो और जो लोंडियां तुमको मिली हैं जिनके तुम मालिक हो उन पर तुम इक्तफा करो। यानी बीवी एक ही हो और जो लोंडियां तुम्हारे हिस्से में आई हैं जिनको तुम मालिक हो तो उन दोनों पर तुम इक्तफा करो। लोंडी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बता दिया था। तो ज़रा इसी की तफसीर देख लेते हैं कि इस्लाम में गुलाम और लोंडी का तस्वुर। तारीफ। गुलाम उस मर्द, औरत, लोंडी या औलाद को कहा जाता था जो किसी की मलकियत में हो और मालिक इससे हर किस्म का काम लेने और हर किस्म का फ़ायदा उठाने का हक रखता था। यानी गुलाम और लोंडी क्या है? गुलाम और लोंडी वो हैं जिनसे जिनके मतलब वो हैं गुलाम और लोंडी का जो मालिक है वो जैसा भी काम चाहे इनसे ले सकता है। गुलामी की इब्तदा कहाँ से हुई? इस्लाम से बहुत पहले हज़ारों साल से हर मुआशरे में गुलामों का कारोबार मौजूद था। गुलामों का कारोबार कैसे कि लोग जो क्या करते थे अपने बेटे अपने बच्चों को बेच देते थे, तो बेच कर तो वो अगला बंदा उसको खरीद लेता था, वो उसका गुलाम हो जाता था। मिस्र, चीन, हिंदुस्तान, यूनान, रोम, हत्ता के आसमानी कुतुब तौरात और इंजील में भी इसका तज़किरा मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ 300 लोंडियाँ थीं। यूरोप के समुद्री लुटेरे अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका बेचा करते थे। अमेरिका और यूरोप में गुलामों का सिलसिला 1833 यानी 1833 तक मौजूद रहा। गुलाम बनाने के असबाब, गुलाम बनाने के सबब क्या थे, वजूहात क्या थी, रीज़न क्या थी? तो नंबर 1 के जंगें, मैदान जंग में जो मर्द और औरतें कैद हो जाते हैं उनको गुलाम बना लिया जाता है। जब जंग होती तो एक जो फिरके के बंदे थे मतलब जो काफिर थे कि मुसलमानों और कुफार के दरमियान जंग होती है तो काफिर के जो बंदे मुसलमानों के कब्जे में आ जाते तो मुसलमान उनको गुलाम बना लेते। नंबर 2 गुर्बत, गरीब लोग अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी औलाद को गुलाम बनाकर बेच डालते। यानी जो लोग गरीब हैं वो अपने बच्चों के खर्चात नहीं पूरे कर सकते या उनको कोई मजबूरी आ जाती है तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बेच देते हैं और उनकी इवज़ पैसे ले लेते हैं। नंबर 3 ज़बरदस्ती गुलाम बना लेना। जालिम लोग मुसाफिरों और कमज़ोरों को ज़बरदस्ती पकड़कर फ़रोख्त कर देते। ज़बरदस्ती पकड़कर वो क्या करते, उनको बेच देते थे। जैसे यूरोप के समुद्री लुटेरे अफ्रीका जाते और जहाँ कहीं मौका मिलता अफ्रीकी लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर गुलाम बना लेते और यूरोप वो अमेरिका में फ़रोख्त कर देते, यानी उनको वहाँ पर जाकर बेच देते। गुलामों के मुतअल्लिक़ इस्लाम का नुक्ता नज़र। इस्लाम ने गुलाम बनाने के आखिरी 2 असबाब को बिल्कुल नाजायज़ करार दिया है। आखिरी 2 यानी गुर्बत और ज़बरदस्ती गुलाम बना लेना। पहला हमने जंग पढ़ा है, दूसरा गुर्बत और तीसरा ज़बरदस्ती गुलाम लेना। तो इस्लाम ने आखिरी 2 यानी गरीबी से बेच दें गुलाम बना लेना या फिर ज़बरदस्ती बना लेना, इनको नाजायज़ करार दिया है और जंगों के ज़रिए गुलाम बनाने को जायज़ करार दिया। लेकिन ये लाजमी नहीं कि जंगी कैदियों को ज़रूरी ही गुलाम और लोंडियाँ बनाया जाता, बल्कि इस्लामी हुकूमत को इख्तियार था, चाहे तो उन्हें बला मुआवजा आज़ाद कर देते, यानी वो चाहते तो बगैर इनसे कोई पैसे लिए बगैर इनसे कुछ चीज़ लिए इनको आज़ाद कर देते और चाहे तो इन्हें फिदिया लेकर छोड़ दे, मतलब चाहे तो उनसे कोई माल या कोई
پیسے لے کر ان کو آزاد کرتے، یا پھر چاہتے تو ان کو اسی طرح آزاد کر دیتے، چاہتے تو ان مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان کفار کے، اب جو بندے مسلمانوں کے پاس غلام ہیں، ان کے پاس قید ہیں، تو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ کفار کے وہ جو کفار کے بندے ہیں وہ کفار کو واپس کر دیتے، اور اتنے کفار کے جو بدلے ہیں نا جو مسلمان کفار کے پاس تھے وہ ان سے لے لیتے، اور چاہیں تو انہیں غلام بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیں، اور چاہتے تو کیا کریں کہ ان کو بھی غلام بنا کر جو مجاہد لوگ ہیں جنگ کرنے والے ان کے ساتھ ان کو شریک کر دیتے۔ اس صورت میں مجاہد اپنے غلام سے ہر طرح کا کام لے سکتا تھا، اور اپنی لونڈی سے ہم بستری بھی کر سکتا تھا۔ ہم بستری مطلب جو تعلق میاں بیوی میں ہوتا ہے جسے جمع کہا جاتا ہے، تو وہ ویسے تو کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے نا، صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے، تو لونڈی کے ساتھ بھی یہ جائز تھا، لیکن اس پر لازم تھا کہ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے آرام اور ضروریات کا پورا خیال رکھے۔ حالانکہ غیر مسلم لوگ غلاموں سے ہر قسم کی خدمت لیتے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر مشقت ڈالتے، یعنی ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام ڈالتے، انہیں مارتے اور بھوکا رکھتے، اور ہر قسم کا غیر انسانی سلوک روا رکھتے تھے، جبکہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے متعلق ارشاد فرمایا، پہلی حدیث ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا، یعنی تمہارے حوالے کر دیا ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی لباس دو جو خود پہنتے ہو، ان کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ان کے ذمے ایسا کام لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یعنی آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی نوکر ہے تو ایسا نہیں کہ جو آپ ان کا بچا ہوا کھانا ہے وہ آپ ان کو دیں، یا اپنے بچے ہوئے کپڑے جو آپ نہیں پہنتے وہ ان کو دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو خود پہنتے ہو ویسا ہی ان کو بھی دو، اور جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی دو، اور اگر ان پر زیادہ کام ڈالتے ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مدد کرو۔ نمبر 2 حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے غلام کو تمانچہ مارا، یعنی دھپڑ مارا، یا پیٹا یعنی اس کو مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ اگر کسی نے نوکر کو کیا کیا ہے، دھپڑ مارا ہے، تو پھر اس کا کفارہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو ہم کفارہ ادا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس بندے کو پھر آزاد کر دے۔ نمبر 3 جس نے اپنے غلام کو ناجائز سزا دی، قیامت کے دن اس سے بدلے کا قصاص لیا جائے گا، یعنی اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ قرآن مجید نے غلام آزاد کرنے کو نیک کام قرار دیا ہے، اور غلام کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔ نمبر 4 جس شخص نے مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی جس نے غلام کو آزاد کیا ہے تو جیسے اس نے اس کے ہاتھوں کو بھی آزاد کر دیا، پاؤں کو، اس کے تو پورے جسم کو آزاد کر دیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح وہ جو جس بندے نے آزاد کیا اس کے بھی پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 5 ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا غلام آزاد کر یا اسے آزاد کرانے میں اس کی مدد کر۔ نمبر 6 کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روح زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روح زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ فعل، پسندیدہ کام غلام آزاد کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل، ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ الغرض نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈی کا سلسلہ عام تھا، جس کو اسلام نے بالکل ختم نہ کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے غلامی کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ مثلا غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کو آزاد کرنے پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی، اور کئی کفاروں میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج دنیا اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کا وجود نظر نہیں آتا۔ اعتراضات، اب کچھ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ذرا دیکھیں۔ پہلا اعتراض کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جاتا ہے، جو یہ ہے کہ غلام بنانے کی ابتدا، یعنی غلام بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ اسلام نے نہیں کیا، بلکہ یہ بہت پرانا اور بین
اقوامی مسئلہ تھا۔ اس دور کے حالات کے پیش نظر غلامی کو بالکل مٹانا مشکل تھا، کیونکہ دوسری قومیں اس کو ختم کرنے میں مخلص نہیں تھی، اور اگر اسلام یک طرفہ اس کے خاتمے کا اعلان کر دیتا تو جنگ کے بعد کافر قیدی تو غلامی سے بچ جاتے، مگر مسلمان قیدی ہمیشہ کے لیے غلام رہتے۔ اس کے باوجود اسلام نے ایسی حکمت عملی وضع کی جو بالآخر اسلام غلامی کے ختم ہونے کا سبب بن گئی۔ مطلب تب تو یہ غلام اور لونڈی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع فرمایا کہ بالکل یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، لیکن آج دیکھیں، آج تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے جنگ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے کہ کفار کے لوگ مسلمانوں کے پاس آئیں، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کفار کی عورتیں مسلمانوں کے پاس آئیں۔ تو آج غلام اور لونڈی کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگر آج کوئی اپنا بندہ بیچتا ہے تو وہ تو یا تو غریبی کے سبب بیچتا ہے، یا پھر کوئی اسے زبردستی اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام میں غلام اور لونڈی جو جائز ہے وہ صرف جنگ کی صورت میں جائز ہے۔ تو نمبر 2 اعتراض دیکھتے ہیں کہ لونڈیوں پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اسلام نے بغیر نکاح کے لونڈیوں سے ہم بستری کو جائز رکھا ہے، جو کہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جمع لونڈیوں کے ساتھ کرنا حلال کیا گیا ہے، جو کہ غیر اخلاقی ہے۔ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ اگر کفار جنگ کے بعد مسلمان عورتوں کو واپس نہ کریں اور انہیں قید میں رکھیں تو مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا اس وقت کے حالات کے مطابق ضروری تھا۔ اب آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں ان کافر قیدی عورتوں کے ساتھ کون سا سلوک زیادہ مناسب تھا؟ ان کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام تو آسان تھا، لیکن ان کی فطری ضرورت یعنی جنسی رغبت کہاں سے پوری ہوتی، جبکہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے مسلمانوں کا ان سے نکاح بھی جائز نہیں تھا، اور اگر ان کی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے کوئی راہ نہ نکالی جاتی تو وہ یہ ضرورت غیر قانونی ذرائع سے پورا کرتی، اور اس طرح پورا اسلامی معاشرہ فحاشی یعنی بے حیائی کی لپیٹ میں آ جاتا۔ ایسے حالات میں ان کافر قیدی عورتوں کے لیے یہی طریقہ بہتر تھا جو اسلام نے اپنایا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان گھر کا ایک فرد شمار ہوتے اور ان کی ساری فطری ضرورتیں بے پوری ہو جاتی۔ تاہم نکاح کے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں نکاح کر لیں تو ان کی ہم بستری حرام ہے، اور اگر یہ دونوں گواہوں کے سامنے اعلانیہ نکاح کریں تو ان کی ہم بستری جائز اور باعث برکت ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک نکاح کو حرام اور دوسرے کو جائز قرار دیا ہے؟ مطلب نکاح کے لیے ضروری کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا۔ اگر اکیلے وہ کہتے ہیں 2 بندے ہیں، چاہے وہ فون پہ کہہ رہے ہیں یا اکیلے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، عورت کہتی ہے میں نے تمہیں قبول کیا، لڑکا کہتا ہے میں نے تمہیں قبول کیا، جیسے کہ یہ مسائل تو اکثر مجھ سے فون پہ بھی کچھ بچوں نے پوچھے ہیں کہ ہمارے فلاں کزن ہے تو اس لڑکی اور لڑکی نے فون پہ کہہ دیا، ایک دوسرے کو قبول کر لیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فون پہ جو ہے نا وہ نکاح کر لیا ہے، تو کیا ان کا نکاح ہو جاتا ہے؟ تو نکاح ایسے تو نہیں ہوتا نا جب تک 2 گواہ موجود نہ ہوں۔ تو اگر 2 گواہوں کی صورت میں نکاح کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور اگر گواہوں کے بغیر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ ہے اعلان نکاح۔ تو اب دیکھیں کہ کس چیز نے ان کو جائز اور ناجائز قرار دیا ہے، تو وہ ہے اعلان نکاح، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی اب فلاں لڑکے کی بیوی بن گئی ہے، یعنی گواہ کیوں کہے گی ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کی بیوی بن گئی ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت جب ایک قیدی عورت کو کسی مجاہد کے سپرد کرتی ہے تو یہ اعلان نکاح کے قائم مقام ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قیدی عورت اب فلاں مجاہد کی لونڈی بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مالک کو ہم بستری کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ مطلب نکاح، کیونکہ اب وہ کافر ہیں تو ان کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ کیا کر لیں، ان کو لونڈی کہہ کے ان کو لونڈی بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو جمع کا ہے سلسلہ وہ حلال کر دیا جاتا ہے، جو کہ نکاح کے ہی قائم مقام ہے، کیونکہ جو گواہوں کی صورت ہوتی ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے۔ الغرض اعلانیہ نکاح کے بعد ہم بستری کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اسی طرح لونڈی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے مالک کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اور اگر لونڈی سے اولاد ہو جائے تو پھر اس لونڈی کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور لونڈی کی اولاد کے حقوق وہی ہوں گے جو دوسری آزاد عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد کے ہوتے ہیں، اور وہ صاحب اولاد ہونے والی لونڈی مالک کے مرتے ہی خود بخود آزاد ہو
جائے گی، اور جب کوئی مالک اپنی لونڈی کو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک اس لونڈی سے گھریلو خدمت تو لے سکتا ہے مگر اس لونڈی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ لونڈی کے بتائے گئے ہیں حقوق کہ اگر لونڈی ہے تو اگر جو اس کا مالک ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر لونڈی آزاد ہے، وہ جس کی مرضی لونڈی بن جائے۔ اور اگر کیا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کا جو مالک ہے وہ اس لونڈی کو کسی اور کے آگے بیچ دیتا ہے، تو اگر کسی اور کے آگے بیچ دیتا ہے تو پھر جو دوسرا مرد ہوگا وہ اس کے ساتھ باقی تعلقات تو قائم کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔